बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा। हमीद अली मदनी ऑनलाइन दरसे निज़ामी। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा। आज आपके सामने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुफ्तगू करेंगे और आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात देने की कोशिश की जाएगी कि मिलाद मनाना कहाँ से साबित है। क्या मिलाद मनाना सहाबा की सुन्नत है, सहाबा ने मनाया है, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलाद शरीफ मनाया है। तो इस किस्म के जो सवालात आपके जहनों में आते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उनके जवाबात देने की। देखिए, सबसे पहले ये बात याद रख लें कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना ये जायज़ है। शरन इसके अंदर कोई नाजायज़ होने की कोई दलील मौजूद नहीं है। मिलाद हमें हमारे नज़दीक मिलाद किसे कहते हैं कि हमारे नज़दीक मिलाद कहते हैं कि जिस महफिल में प्यारे आका की पैदाइश के वाक़यात ज़िक्र किए जाएं, आपकी सीरत, आपके अखलाक, आपके मुअज़्ज़ात, आपके वद्दुहा वाले चेहरे का ज़िक्र हो, वल्लैल वाली ज़ुल्फ़ा का ज़िक्र हो, आपके पसीने का ज़िक्र हो, आपके हुस्न अखलाक का ज़िक्र हो, वो महफिल मिलाद होती है। तो एक बात तो साबित होगी कि महफिल मिलाद जो है ये शरअन जायज़ है, इसमें नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। कुरान ने मना नहीं किया और हदीस में सियासत्ता की आप हदीस उठा के देख लें, कुरान करीम की तकरीबन 6666 आयात हैं। कोई एक आयत मुबारक आप हमारे सामने ले आए कि जिसके अंदर अल्लाह पाक ने कहा कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना हराम है, नाजायज़ है, इसको मनाना बिदअत है। कोई आयत मुबारक आप पेश नहीं कर सकते और कोई हदीस मुबारक भी आप पेश नहीं कर सकते कि जिसमें कहा गया हो कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना हराम है, ये बिदअत है, ये नाजायज़ है। आप सियासत्ता की हदीस ले आए, कुरान पाक की कोई आयत मुबारक ले आए, आप साबित नहीं कर सकते। हाँ, हम ये साबित कर सकते हैं कि मिलाद मनाना जायज़ है। कुरान की बेशुमार आयात इस पर शाहिद हैं, ठीक है, दलाइल मौजूद हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर पीर को अपना जश्न विलादत रोज़ा रख कर मनाते थे। जी हाँ, जब इसका सबब पूछा गया तो आका ने फरमाया कि पीर के दिन हमारी विलादत हुई, और पीर के दिन जब सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रोज़े के बारे में पूछा गया तो सरकार ने फरमाया कि इस दिन हमारी विलादत हुई है, तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं। तो ये मैंने एक खुलासतन आपके सामने पेश किया। पीर को सरकार, हर पीर को सरकार अपना मिलाद मनाते रोज़ा रख कर। लेकिन अब ये जो दौर है, ज़ाहिर सी बात है, अब इसके अंदर तरीक़ेकार बदल गया है। तो पहले का तरीक़ेकार, चलो आप पहले के तरीक़ेकार के मुताबिक मना लें, रोज़ा रख के ही सरकार का मिलाद मना लें। तो जैसे जैसे मरूर ज़माना हुआ तो वैसे वैसे ज़ाहिर सी बात है, ये चीज़ें जो है मैं अब बनवाने जा रहा हूँ, ये चीज़ें पहले नहीं थी, लेकिन दीन की खिदमत इनके ज़रिए हो रही है। ये सियासत्ता की हदीस जो है, ये सरकार के ज़माने में सियासत्ता की हदीस नहीं थी, इमाम बुखारी नहीं थे, ठीक है। तो ये बाद में इसको ये मुदव्वन हुई है, ठीक है। ये जो है इमाम बुखारी जो है बाद में आए हैं, ज़ाहिर सी बात है, इन्होंने ये सियासत्ता बुखारी शरीफ लिखी और फिर इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ लिखी। ये तमाम काम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी विसाल के बाद शुरू हुए। आई समझ, इमाम बुखारी बाद में आए हैं। इसी तरह कुरान करीम के ऊपर जो एराब हैं, ज़बर ज़ेर पेश, ये सरकार के ज़माने में नहीं थे, ये बाद में आए हैं, ठीक है।
اور بے شمار چیزیں ہیں. یہ مائک کے اوپر جو اذان دیتے ہیں، یہ سنگ مرمر کی جو مساجد بنی ہوئی ہیں، یہ سرکار کے زمانے میں کہاں تھی؟ یہ میڈیا کے ذریعے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. سرکار کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھی. ہوائی جہاز کے ذریعے سفر حج ہو رہا ہے، سرکار کے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی. لیکن یہ تمام چیزیں بعد میں ایجاد ہوئی ہیں. لیکن اس سے دین کو تقویت مل رہی ہے، دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اسے کوئی بھی ناجائز نہیں کہتا. تو میلاد مصطفیٰ کے اس انداز میں جیسا کہ آج منایا جاتا ہے، لائٹنگ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے جو ایک خوبصورت انداز ہے، تو یہ انداز سرکار کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن اصل موجود تھی. میلاد مصطفیٰ موجود تھا. ٹھیک ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھا. لیکن مرور زمانہ، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، تو یہ زمانے کے ساتھ یہ چیزیں بھی داخل ہوتی گئی. تو اس کے اندر جو چیز شریعت سے ٹکرائے گی وہ ہم منع کرتے ہیں. جیسے کہ اگر گانے باجے کے ساتھ کوئی جلوس نکالتا ہے یا ناچے پڑتا ہے، تو گانے باجے والے اس کو تو ہم حرام ہی کہتے ہیں. جو چیز حرام ہے اسے ہم حرام کہتے ہیں، جو چیز جائز ہے، جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اسے ہم ناجائز نہیں کہتے. لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم میلاد شریف منائیں شریعت کے دائرے کے اندر. خواتین کو جلوس میں آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں ہے. آپ چار دیواری میں رہیں، گھر کی چار دیواری میں آپ میلاد شریف منائیں. ٹھیک ہے، آپ روزہ رکھیں. اگر آپ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، روزہ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں چار دیواری کے اندر، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اپنے گھر والوں کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائیں. اور یہ آپ کا میلاد منانے کا اچھی نیت کے ساتھ، یہ آپ کا میلاد منانے کا طریقہ، سرکار خوش ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو مرد حضرات ہیں، اسلامی بھائی ہیں، عاشقان رسول ہیں، وہ جلوس میں نکلیں. لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والوں، سرکار کی سیرت کو دیکھو. ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں مسلمانوں، ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سیکھیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تحیت الوضو، تحیت المسجد، صلاۃ الاوابین، اشراق چاش کی نمازیں ادا کرتے. سرکار سورج گہن اور چاند گہن کی نماز ادا کرتے. آپ کی زندگی کے واقعات دیکھیں، جنگ کے اندر ہیں تو نبی کریم نے صلاۃ الخوف، جنگ کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ کار بتایا ہے. نبی کریم نے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو شریعت نے ہمیں بتایا ہے اس طریقے سے نماز پڑھیں. تو نماز کسی صورت میں منع نہیں ہے. یہ تو جلوس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جا رہے ہیں، اور اگر میلاد کے جلوس میں اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ عاشق رسول نہیں ہیں. سرکار خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، سرکار خوش نہیں ہوں گے اس سے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے خوش ہوں گے کہ پہلے ہم نمازی ہیں، بعد میں ہم میلادی ہیں. ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، میلاد بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے گا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ جماعت کے ساتھ. مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، میلاد منانے والا نماز نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور شریعت کے دائرے کے اندر میلاد منائے. ٹھیک ہے، بجلی چوری کی نہیں ہونی چاہیے، کنڈے کی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. نعت شریف آپ نے بجانی ہے. ٹھیک ہے، اسپیکر آپ نے کھولنا ہے تو ہمسائے کا خیال رکھنا ہے. کوئی بچہ سو رہا ہے، کوئی مریض ہے، ہارٹ کا مریض سو رہا ہے، یہ نہ ہو آپ نے اسپیکر تیز کیا، وہ ابھی میڈیسن کھا کے بیچارہ سویا تھا، آپ کی آواز سے اس کی نیند میں خلل واقع ہوا، اور اس کا جو پین، اس کا درد مزید بڑھ گیا، تو بھائی آپ کو ثواب نہیں ملے گا. یہ بات یاد رکھ لیں. کسی کی دل آزاری نہیں کرنی. نعتیں چلائیں، ٹھیک ہے، آپ گھر کے چار دیواری کے اندر چلائیں، اچھی بات ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جلوس میں جائیں تو وہاں پر لنگر شریف کا آپ اہتمام کر رہے ہیں تو لنگر شریف کے اندر بڑا ادب کا احترام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، ادب کرنا ہے، کیونکہ یہ اب لنگر منسوب ہو گیا امام الانبیاء سے. بڑے پیارے انداز میں کہیں یہ میلاد مصطفیٰ ہے. آپ کا خوبصورت انداز ہو، آپ کا حسن اخلاق ہو، آپ کے منہ پہ مسکراہٹ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، آپ کہیں یہ میرے مصطفیٰ کا میلاد کا لنگر شریف ہے، حضرت یہ لے لیجئے. لیکن اس کا ادب کرنا ہے آپ کو. آپ نے اب لنگر شریف منسوب ہو گیا امام الانبیاء سے، اس کے ایک ایک چاول کے ایک ایک دانے کا ادب کرنا ہے. زمین پر تشریف نہ لائے. ٹھیک ہے، زمین پر تشریف نہیں لانا چاہیے. ادب کرنا ہے،
اچھے انداز میں لنگر کرنا ہے، اس کا اہتمام آپ نے کرنا ہے بہت اچھے انداز میں. جب آپ اور کام کرتے ہیں اچھے انداز میں، لنگر مصطفیٰ، لنگر میلاد کے لیے آپ کو ایک اچھا انداز پیش کرنا ہے، تاکہ آپ کا اتنا خوبصورت انداز ہونا چاہیے کہ سامنے والا آپ کا گرویدہ ہو جائے، آپ کا دیوانہ ہو جائے. آپ کا جب وہ دیوانہ ہوگا آپ اسے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیں، آپ اس کو میلاد والا بنا دیں. لیکن آپ کا انداز بہت خوبصورت ہونا چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے. بعض لوگ میلاد جلوس کے اندر ایسے لنگر شریف کو پھینکتے ہیں، ایسا نہ کریں. ایسے کوئی آپ سے خوش نہیں ہوگا، بلکہ بڑے پیارے انداز میں مسکراہٹ کے ساتھ جائیں اور اس کو پیش کریں اور کہیں یہ امام الانبیاء کا میلاد کا لنگر ہے. ایسا انداز ہو کہ یقین مانے وہ بندہ آپ کا دیوانہ بن جائے، آپ کو کال کرے، حضرت آپ نے وہ جلوس کے اندر لنگر شریف پیش کیا تھا نا، بس آپ سے ملاقات کا جی چاہ رہا ہے، آپ ملاقات کریں. تو اس انداز کے اندر یہ انداز پیارا انداز، خوبصورت انداز ہونا چاہیے. اور ان دنوں میں آپ جتنا بھی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں کریں. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام میں جتنا زیادہ خوش ہوں، گھر والوں پہ صدقہ کریں، گھر والوں کو خوش رکھیں، آپ کے جو ماتحت ہیں انہیں خوش رکھیں انشاءاللہ تعالی. اب آئیے، میلاد مصطفیٰ قرآن سے ثابت ہے؟ جی بالکل قرآن سے ثابت ہے. محفل میلاد ہم نے جیسے کہ پہلے تعریف کر دی، ہم نے ڈیفینیشن اس کی بیان کر دی. جس محفل میں سرکار کی آنے کا ذکر ہو، سرکار کی سیرت کا، اخلاق کا، موضوعات کا ذکر ہو، وہ محفل میلاد ہوتی ہے. قرآن کریم اٹھائیں، چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی. اس نور سے مراد 100 تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، اس نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے. جی ہاں، 100 تفاسیر جو کہ عربی میں ہے. تفسیر جلالین اٹھائیں جو علماء پڑھتے ہیں، آپ تفسیر ساوی اٹھائیں، تفسیر ابن عباس اٹھائیں، 100 تفاسیر عربی کی اٹھائیں، ان میں یہی لکھا ہے اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. آئیے اس کے بعد جو پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میلاد کا ذکر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. یہاں پہ سرکار کی آنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، سرکار کی رحمت کا ذکر ہے کہ عالم کسے بولتے ہیں؟ یہ عالمین، عالم کی جمع ہے، ما سوا اللہ کو عالم کہتے ہیں. اب اس عالم میں انبیاء بھی داخل ہیں، رسول بھی داخل ہیں، فرشتے بھی داخل ہیں، انسان بھی داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں، نباتات بھی داخل ہیں. غرض کہ وہ عالم ارواح ہو، عالم برزخ ہو، عالم ظاہر ہو، عالم باطن ہو، عالم جوہر ہو، عالم اعراض ہو، تو عالم کرسی ہو، عالم قلم ہو، یعنی جتنے بھی عالم ہیں اس میں داخل ہیں. تمام عالم کے لیے میرے اور آپ کے محبوب آقا رحمت کرنے والے ہیں. یا رحمت جو ہے مجازی طور پر اس میں فاعل کے معنی میں، مصدر مجازی طور پر اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی آپ رحمت کرنے والے ہیں تمام جہانوں پر. رب ہے رب العالمین، عالمین کا پالنے والا، اور محبوب ہے رحمت للعالمین، عالمین پر رحمت کرنے والے، عالمین پر رحمت کرنے والے. یہ رحمت کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے یقین مان. تو جس محفل کے اندر محبوب کے موضوعات کا ذکر ہو وہ محفل بھی محفل میلاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو محفل میلاد کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر کریں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، اور نماز کا اہتمام کریں گے، بلکہ دوسروں کو نمازی بھی بنائیں گے، میلادی بھی بنائیں گے انشاءاللہ. نمازی ہم پہلے، میلادی ہم بعد میں. تو انشاءاللہ تعالی جب جلوس میں نماز کا وقت ہوگا جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے والا بنائے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ